अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान में 2023 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। कल निकलने वाला सूरज नए साल की नवीद सुनाएगा और पाकिस्तान में नए साल की नवीद के साथ साथ हमें मालूम है कि ये साल इलेक्शन का साल है और इब्तिदा में ही इलेक्शन होंगे जिनकी शफाफियत पर सवाल उठने लगे हैं। इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज ज़रूरी है कि बात की जाए उस क़यामत सुगरा की जो फ़लस्तीनियों पर टूट चुकी है। उनकी नस्ल कुशी मुसलसल जारी है। 22,000 के करीब अफराद को फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। फ़लस्तीन के अंदर 70% घर, तकरीबन 3 लाख घर रिहाइश के काबिल नहीं रहे। आप ज़रा तसव्वुर करें कि जहाँ पर 3 लाख घर रिहाइश के काबिल ना रहे हों, वो लोग किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और जब वो लोग कैंपों में जाके रहते हैं तो कैंपों पे बमबारी की जाती है, अस्पतालों पे बमबारी की जाती है, उन काफ़िलों पे बमबारी की जाती है जो इमदाद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ना स्कूलों को छोड़ा गया, ना अस्पतालों को छोड़ा गया, ना इमदादी कैंपों को छोड़ा गया। सहाफ़ियों को 100 से ज़ायद, तकरीबन 150 के करीब सहाफ़ी मारे जा चुके हैं इस वक्त तक। लेकिन आलमी दुनिया जो है वो एक बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। सिर्फ बयानात तक बात महदूद है, चाहे वो अरब लीग हो, चाहे वो यूरोपीय यूनियन हो, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो। चीन ने यह मुतालबा किया है एक मरतबा फिर कि एक मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद होनी चाहिए। बरतानिया एक मुआहदे का फार्मूला पेश कर रहा है, लेकिन इसराइल को अमरीकी हिमायत हासिल है। वहाँ पर जितनी बमबारी की जा रही है उसके लिए बड़ी तादाद में असलहा बारूद अमरीका से फराहम किया जा रहा है। कौन कौन सा असलहा है जो फ़लस्तीन में इस गज़ा की पट्टी पर इस्तेमाल नहीं किया गया। केमिकल हथियार यहाँ पर इस्तेमाल किए गए, यहाँ पर जंगी जराइम किए जा रहे हैं, यहाँ पर गैसेस से हमले किए जा रहे हैं, यहाँ पर हर तरह के बम, ममनुआ तरीन बम वो फायर किए जा रहे हैं। इस वक्त फ़लस्तीन में सूरत हाल यह है कि इसराइली फ़ौज कोशिश कर रही है कि वो पेशकदमी करे, ज़मीनी हमले करे। इस वक्त इसराइली फ़ौज न सिर्फ फ़िज़ाई हमले कर रही है, समंदर की तरफ से हमले कर रही है, बल्कि उसकी ज़मीनी पेशकदमी भी जारी है। लेकिन हमास उसका डटकर मुकाबला कर रही है। और इस वक्त तक इतनी बमबारी के बाद, इतनी बर्बरियत के बाद, इतने जुल्म और इतने ज़्यादा हमलों के बावजूद भी इसराइल इस बात का यकीन हासिल नहीं कर सका कि वो अब महफूज हो गया है। अभी भी उसे ख़तरे मौजूद हैं, अभी भी जंग जारी है, दू बदू जंग जारी है। और इस जंग में इसराइल को बदतरीन जाहरियत का मुजाहरा करने के बावजूद भी फतह के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़लस्तीन का ये हिस्सा जिसको गज़ा की पट्टी कहते हैं, इसराइल का मंसूबा यह है कि इसे मुकम्मल तौर पर खाली करवा दिया जाए। यहाँ के रिहायशी 20 लाख लोगों को यहाँ से निकाल कर सहरा की तरफ भेज दिया जाए और इस जगह पर कब्ज़ा कर लिया जाए। लेकिन इसमें उसे कामयाबी हासिल नहीं है। ये जंग कब तक जारी रहेगी, ये आलमी बेहिसी कब तक जारी रहेगी। और आज साल नौ के मौके पर सारी दुनिया में जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। वो तमाम इंसानी हुकूक़ के चैम्पियन जिनके लिए जानवरों के हुकूक़ भी हैं, जिनके लिए परिंदों के हुकूक़ भी हैं, उनके लिए हर तरह के इंसानी हुकूक़ के लिए वो बात करते हैं, मुल्कों पर दबाव डालते हैं, मजबूर करते हैं मुल्कों पर कि वो अपने निज़ाम को तब्दील करें उनके हिसाब से, इंसानी आज़ादियों के हवाले से। लेकिन यहाँ पर जो जुल्म व ज़्यादती हो रही है, बर्बरियत हो रही है, इस पर वो खामोश हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम पहले बात करेंगे और हमारे साथ इस गुफ्तगू में शरीक हैं जनाब शाहिद नईम साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हैं, जद्दा से हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में आमिर ज़िया साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आमिर ज़िया साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं। शाहिद नईम साहब, आप बताइए कि आज साल नौ के मौके पर दुनिया भर में जश्न की तैयारियाँ की जा रही हैं, आतिशबाजी की जा रही है और फ़लस्तीन पर आतिशज़दी की जा रही है। उनके बच्चों को, उनकी ख़वातीन को बिला तफरीक उनके ऊपर बड़े बड़े बम गिराए जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इस वक्त अरब दुनिया में क्या सूरत हाल है? बेचैनी है वहाँ पर आवाम में? जी 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 मसूद, इस वक्त जो है बिल्कुल फ़लस्तीन, यूँ समझिए कि फ़लस्तीन जल रहा है हम कहेंगे, और दुनिया उसको देख रही है हर सूरत से, लेकिन ये कि उसको काबू नहीं कर पा रही। वहाँ पर अमन कायम करने में नाकाम है, उनको इंसानी इमदाद पहुँचाने में नाकाम है, उनको हर तरह से यानी कि उनकी राहें जो है मजदूर की जा रही हैं। हद ये कि नकल मकानी पर भी उनके पाबंदी, और कि आज ये बाकायदा नकल मकानी तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे यानी ऑन बैक डोर आप देखिए कि वो बमबारी करके उनको तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल तबाह कर दिया गया है और कोई सुनवाई नहीं है दुनिया में।
اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی ہیں مسئلہ فلسطین پہ. اس کے علاوہ دیکھیے عالمی فورم پہ جا کر کے ہمارے سعودی حکومت کی جو وزیر خارجہ ہیں فیصل بن فرحان، انہوں نے جگہ جگہ جا کر کے ملاقاتیں کی ہیں، ملک جا کر کے دورہ کیا ہے، سیمینار ہوئے ہیں، ان میں جا کر کے انہوں نے باقاعدہ ان کی مذمت کی ہے اور ہر طرح سے یہ کوشش کی کہ جنگ کسی طرح رک جائے. جنگ رک جائے تو مسئلے کا حل تلاش کیا جائے، یہ ان کا موقف ہے. اور شروع دن سے موقف ہے سعودی عرب کا اور دوسرے خلیجی ممالک کا بھی کہ وہاں امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فلسطینیوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں. اور اس سلسلے میں ابھی دیکھیے شاہد نعیم صاحب اس سلسلے میں ہم نے دیکھا عرب لیگ کا بھی اجلاس ہوا، تو اس میں عملی اقدامات کیا کر رہی ہے خاص طور پر عرب دنیا؟ عملی اقدامات جہاں تک ہم دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، تجزیہ نگار جتنے بھی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ OIC کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، عرب سربراہ کانفرنس ہوئی ہے ان کی، علاوہ ان کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا، مختلف فورم کے اجلاس ہوئے ہیں. اس میں لیکن سوائے اس کے قراردادیں پاس ہو جانے کے اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے زور تو دیا جاتا ہے، لیکن اس پر عمل درآمد کی صورت میں کچھ سامنے نہیں آ پاتی. اب اس کی کیا وجہ ہے یہ ہم اس کی تلاش میں ہیں. اب یہ کوئی بڑی وجہ، کوئی اس کو سمجھنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. عامر الیاس ثنا صاحب، جیسا کہ فرمان شاہد نعیم صاحب بھی کہ اجلاس ہوئے، عرب سربراہ کانفرنس کا اجلاس ہوا، OIC کا اجلاس ہوا، قراردادیں پاس کی گئیں، سفارتی طور پر کوششیں کی جاتی ہیں، بیانات دیے جاتے ہیں، پاکستان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، پوری دنیا کی طرف سے ہو رہا ہے. چند ہی ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ، ایک بھارت ہے جو خاموشی اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے، ایک امریکہ ہے جو اسرائیل کو کی پشت پناہی کر رہا ہے. یعنی اسرائیل کا اس وقت قریبی اتحادی برطانیہ بھی اس سے جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن صرف ایک امریکہ کے بلبوتے پر اسرائیل جو ہے وہ ایک بدترین جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے اور پھر دنیا پوری مجبور ہے. یہ صورتحال جو ہے یہ دنیا کے لیے بڑی خطرناک صورتحال ہے. اور آج کی دنیا، 2024 کی دنیا، ان حملوں کے بعد آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دنیا کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ شاہد نعیم صاحب نے ایک اجمالی جائزہ پیش کر دیا جدہ سے، وہ سب چیزوں کو قریب سے جانتے ہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ برطانیہ کو کیسے الگ کر سکتے ہیں. ان کے تو وزیر اعظم ہتھیار لے کے پہنچے اور یہ سارے کے سارے حکومتیں اسرائیل کی پشت پناہی کر رہی ہیں. مطالبہ جنگ بندی کا بس وہ گپ شپ کی حد تک ہے، ویٹو کر دیا امریکہ نے بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے یورپ کے اندر بھی سب جگہوں پہ مظاہرے ہوئے، لوگوں نے کیے، لیکن حکومتیں تو ڈٹائی کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں. اور اگر ہم سیدھی سی بات کریں تو مسلمان حکومتوں نے بھی وہی کچھ کیا. جیسے اب یہ لوگ جنگ بندی کا مطالبہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ مسلم امہ بھی کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے OIC تو گپ شپ کہانی ہے، بڑی کانفرنس ہوئی، ہمارے وزیر اعظم بھی چلے گئے، خرچے بھی بہت کر لیے سعودی عرب نے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ عملی اقدامات کی طرف جس طرح مقبوضہ کشمیر پہ کچھ نہیں ہو رہا، اس طرح فلسطین پہ کچھ نہیں ہو رہا. وہاں بمباری ہو رہی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں 5 اگست 2019 کے بعد سے وہاں ان کے اوپر دنیا تنگ ہے. اور ظاہر ہے کہ اس مظالم کے ساتھ میں اس لیے مماثلت کر رہا ہوں، بمباری اور جو بربریت کا مظاہرہ اسرائیل کر رہا ہے وہ تو بے پناہ ہے نا، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن مسلم امہ کو اپنے دونوں ایشوز پہ لے کے چلنا ہے. اور کوئی مؤثر گروپ بنتا، بات چیت ہوتی تو اسرائیل کو جنگ بندی پہ مجبور کیا جا سکتا تھا. میرا خیال ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں نا وہ اندر سے بس ٹھیک ہے، وہ بیانات دیتے ہیں، ہمارے ہاں سے بھی بیانات ہوتے ہیں، ہم کیونکہ دوسرے لوگوں کی بات کریں تو پہلے اپنے ملک کی کرنی چاہیے، تو کوئی سیریس ہے ہی نہیں. اور وہ بیچارے اس بربریت کے شکار بھی ہیں. انہیں کہتے ہیں یہ رستہ بدل لو، اس رستے پہ بھی وہ بمباری کر دیتے ہیں، ہاسپٹلس پہ بھی کر دیتے ہیں، کیمپوں پہ بھی کر دیتے ہیں، کہ وہ تو صفحہ ہستی سے انہیں مٹانے کے لیے زندگی ان کے اوپر تنگ کر دی ہے، دنیا کو ان کی قید خانہ بنا دیا ہے، اور قید خانے میں بھی کہیں جائے امان نہیں ہے، اور کوئی صورتحال اتنے عرصے سے بنی نہیں ہے. اس پہ ہم اور آپ بات کر سکتے ہیں، افسوس اظہار کر سکتے ہیں، لیکن جو ہماری لیڈرشپ ہے مسلمانوں کی اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر یہی نہیں اکٹھے تو باقی تو ان کے پشت پناہ ہیں، سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ ہیں. یہ انتہائی عجیب و غریب سچویشن بنی ہے جس میں نہ کوئی لیڈ کر رہا ہے کہ بھئی ان کے لیے کوئی بقا کا راستہ کوئی بن جائے. مطلب حماس نے ایک کارنامہ انجام دیا،
لیکن بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کیا بات کریں گے کہ بدلے میں جو فلسطینیوں کے اوپر زندگی قید ہوئی، وہاں پہ مسلمان بھی ہیں، وہاں پہ کرسچنز بھی ہیں، اور ساروں کو بمباری سے رگڑا جا رہا ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کا معاملہ ہے اس لیے جو یورپی دنیا ہے، وہ امریکہ ہے، سارے ممالک بھارت کو دیکھ لیں، سارے کے سارے ٹھیک ہے کہ جی بس یہ کام ہو جانا چاہیے، اور ہماری مجرمانہ خاموشی ہے عامر الیاس رنا صاحب، اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اسلامی دنیا جو ہے اس کا کیا کردار ہے وہ بڑا افسوسناک ہے۔ شاہد نعیم صاحب، خبر یہ بھی آئی ہے کہ دمشق ایئرپورٹ پر اسرائیل نے حملہ کیا اور وہاں ایرانی پاسداران انقلاب کے 11 لوگوں کو مار دیا، تو یہ جنگ کس طرف جاتی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ تو ایک بڑی خطرناک سچویشن ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر امن قائم نہیں رہے گا تو دنیا پھر کہاں جائے گی؟ دیکھیے گا کہ یہ ورلڈ وار کی طرف جائے گا معاملہ، عالمی جنگ کی طرف جائے گا، کیونکہ ایک طرح سے دیکھیے کہ آپ قطر سے معاملات صحیح ہوئے، سعودی عرب کے، ایران سے معاملات صحیح ہو رہے تھے، اس کے علاوہ اسرائیل کی طرف بھی معاملہ جا رہا تھا کہ بھائی اس کو کسی طرح تیار کر کے فلسطین کے مسئلے کو حل کر کے، پہلے یہی پوائنٹ رکھا گیا تھا کہ فلسطین کے مسئلے کو آپ جو ہے پہلے حل کیجئے پھر ہم سے بات کیجئے۔ سعودی عرب اس کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، نہ اس سے بات کر رہا تھا، بحرین تک معاملہ آیا تھا، یو اے ای تک آیا تھا، اس کے بعد کسی اور ملک کی طرف نہیں گیا تھا۔ قطر بھی بیچ میں اس لیے ہے کہ وہ کسی طرح سے مسائل کو حل کرائے، تو وہ اس میں امریکی لیڈرشپ اور کچھ جو ہے دوسرے ممالک جو ہیں، مصر وغیرہ جو ہیں، وہ اس پہ آتے ہیں، ان کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں جناب قراردادیں ان کے ساتھ پیش پاس ہوتی ہیں، پھر اس کے علاوہ وہ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کسی طرح امن و امان قائم ہو، جنگ بندی ہو، لیکن نتن یاہو کا کردار یہ ہے کہ وہ کسی طرح اس کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہو، کہتا ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، صحیح جا رہے ہیں۔ کتنے ہزاروں کو انہوں نے شہید کر دیا، تباہ برباد کر دیا انہوں نے۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بحرہ عرب میں امریکہ نے اپنا جنگی بیڑا لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ جنگی بیڑا ممکنہ کسی مزاحمت کے خلاف، کہ اگر کوئی ملک فلسطین کی مدد کرنا چاہے، کوئی اسرائیل کے خلاف، تو اس ڈر اور اس خوف کی وجہ سے بھی کیا اسلامی ممالک جو ہیں وہ خاموش ہیں؟ بالکل اسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انہوں نے کھڑا تو کر دیا ہے، لیکن ان کو خطرہ ہے یمن کی طرف سے۔ ہوتی یمن کی جو جماعت ہے وہ اس پہ مستقل لگی ہوئی ہے کہ جناب کسی ہوتوں کی بھی یقیناً کسی کی حمایت ہوگی، بغیر حمایت سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھتا، تو وہ بھی اس میں بہت آگے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جائے اور اس راستے کو بند کیا جائے۔ ایران نے بھی یہ کوشش کیا ہے تاکہ پاکستان سے آنے والے جہاز کو ہی وہاں پر انہوں نے نشانہ بنایا تھا، تو خیر وہ ایک طرح سے تجارتی راستہ جو راہداری جو ہے وہاں پہ اس کو کسی طرح سے بند کر دیا جائے گا، کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے، اور اسرائیل کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے اقتصادی طور پہ، معاشی طور پہ، یہ بھی ایک وہ تو ہے۔ دوسری چیز یہ کہ بہت سے اسلامی ممالک میں ہی اندرونی طور پہ اعلان تو نہیں ہے، لیکن پس پردہ جو ہے انہوں نے ان کی اشیاء کی بائیکاٹ کی ہیں، ان کی چیزیں کھانا، میکڈونلڈ جیسا ہے، اس طرح کی اور بھی برانڈیڈ چیزیں ہیں، وہ ان سے انہوں نے اجتناب کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی ایک نفرت کی فضا قائم ہو رہی ہے، نفرت کی فضا قائم ہے، جو عوام ہے یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ لیکن عامر الیاس رنا صاحب، حماس، حزب اللہ اور پھر حوثی، یہ تینوں جو ہے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ صرف غزہ پٹی تک جنگ محدود نہیں ہے، بلکہ شام پر بھی حملے ہو رہے ہیں، لبنان پر بھی حملے ہو رہے ہیں، تو یہ جنگ پھیلتی نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں، جب ایک عالمی غنڈہ بن جائے اور اسے عالمی قوتوں کی مدد بھی حاصل ہو اور باقی سب مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں، مطلب جو اسرائیل کا وجود ہے شاہ فیصل کے دور میں کس طریقے سے کیا گیا، لیکن چونکہ اس کے بعد سے لے کے اب تک مزید تعلقات تو بنے اسرائیل کے ساتھ، ان کے ساتھ کوئی پائیدار حل کی طرف بات نہیں ہوئی۔ یہی وہ وجہ ہے، یہی وہ مجبوری ہے ہمارے مسلمان ملکوں کی کہ ہم کس طرح آپس میں بٹے ہوئے ہیں، ہم کوئی بات کر نہیں سکتے، اور دوسری طرف اسرائیل کو جس طرح مغربی قوتوں کی بھرپور مدد حاصل ہے اور اس کی سپورٹ کی جاتی ہے، اور علل اعلان یہ بھی نہیں ہے کہ ڈھکے چھکے الفاظ میں کر رہے ہوں، تو بس پھر وہ بیچارے پھنس گئے ہیں فلسطینی، اور ہمارے اور آپ جیسے یہاں پہ بات کر سکتے ہیں، اور جو انسانی حقوق پہ دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن جہاں فیصلہ ہونا ہے جنگ بندی کا، وہاں انہوں نے، امریکہ نے قرارداد ویٹو کر دی۔
آپ بتائیں وہاں کیا ہے کہ جی اتنے گھنٹے آپ کو رستہ دیتے ہیں، آپ پہنچے اسی رستے پہ مار دیتے ہیں. کتنی لائیو کوریجز آ چکی ہوئی ہیں، بول چکے لوگ. وہ نیٹ کھولنا ہے تو اسرائیل نے کھولنا ہے، وہاں پہ اگر پانی، امداد، خوراک، وہ اسرائیل. اور دائیں بائیں سارے مسلمان ممالک ہیں، کسی میں جرت نہیں ہے، وہ راستہ نہیں کھول سکتے کہ جی ان فلسطینیوں کے لیے کوئی بنا لیں. نہیں تو بس اس کے بعد میں اور آپ دیکھیں نا کہ اوپر اللہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. پھر ہم جو عام آدمی ہے وہ تو پھر اللہ سے ہی مانگتا ہے نا، مجبور ہے کہ یا اللہ تیرا ہی کوئی آسرا ہو، مدد ہو غیب سے، کیونکہ ہمارے تو اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہماری طرف سے تو کسی قسم کی جو مسلمان میں تو زیادہ بات کروں گا مسلمان ممالک کی کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. مطلب آنیاں جانیاں ہم نے سب کو دکھا دی کہ ہم بڑے متفکر ہیں، ہم بیانات بڑے ٹکا کے دیتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے ان پہ، فلسطینیوں پہ. آنے والے سال میں، آنے والے دنوں میں ان بیچاروں کے لیے کوئی مسبب الاسباب اللہ ہی ہے. انسانوں کی طرف سے تو مجھے کوئی کوشش نظر بس میں شاہد نعیم صاحب سے ایک بات اور جاننا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ شاہد نعیم صاحب امداد جو ہے، ٹھیک ہے ہم اسرائیل کے ہاتھ نہیں روک پا رہے، اسلامی دنیا نہیں روک پا رہی، مغرب نہیں روک پا رہا. آج پوری دنیا جشن کی تیاری کر رہی ہے. ہاربر برج پر بھی جشن کا سماں ہوگا، ٹائم اسکوائر پہ بھی جشن کا سماں ہوگا، دبئی میں بھی جشن کا سماں ہوگا، پوری دنیا میں جشن کا سماں ہوگا. لیکن اس جشن کے ساتھ ساتھ کیا فلسطینیوں کو امداد پہنچانے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ بارآور ہو پا رہی ہیں؟ ہاں، وہ دوسرے ذرائع سے وہ پہنچا رہے ہیں. اسرائیل کو پہنچانے کے لیے کوئی براہ راست راستہ تو نہیں ہے. اس کو فلسطین کو امداد پہنچانے کے لیے جو راستے ہیں امداد کے لیے وہ ہے مصر. تو مصر کے تھرو یہ سعودی عرب کی جو ایک تنظیم ہے یہاں پر باقاعدہ جو انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہے، اس میں سعودی وزیر خارجہ اور کیا کہتے ہیں سعودی شاہ سلمان اور ولی عہد، ان کی تنظیم ہے جو اس کے تھرو تمام غزہ کے لیے جو ہے امدادی سامان اکٹھی کر کے یہاں سے بھیجتے ہیں. اور اب تک جو ہے 14 سے 15 طیارے جو جا چکے ہیں اور 600 ملین ریال سے زیادہ کی رقم جمع ہوئی ہے. ایک اکاؤنٹ انہوں نے قائم کر دیا تھا یہاں پہ امدادی مہم کے لیے. تو وہ اب تک لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ بچوں کے امداد کے لیے، بڑوں کے، مگر یہ بھی اگر پہنچانا ہو، ایک گلاس پانی بھی پہنچانا ہو، ایک روٹی بھی پہنچانی ہو، تو اس کے لیے اسرائیل کی اجازت ضروری ہے. کہہ سکتے ہیں آپ، بالکل کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا شاہد نعیم صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے ساتھ جدہ سے موجود تھے. عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک کی طرف جائیں گے جس کے بعد عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور پاکستان میں الیکشن کے ماحول پر ہم بات کریں گے. الیکشن کا جو پروسیس جاری ہے، اسکروٹنی کا عمل کل مکمل ہوا ہے. بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے جو نامینیشنز پیپر جن لوگوں نے جمع کرائے تھے ان کے نامینیشن پیپرز مسترد ہوئے، اور جس بڑی تعداد میں ہیں اس کے بعد اس الیکشن کی شفافیت پر سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے. اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سال 2024 کا الیکشن، عام انتخابات، تاریخ میں ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے. اور یہ تاریخ پاکستان میں لگتا اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے حالات چل رہے ہیں، معاملات ہو رہے ہیں اس وقت، لگتا یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے ایک مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا اگر ان معاملات کو ٹھیک نہ کیا گیا. جو صورتحال ہے اس وقت، اس میں تحریک انصاف، پہلے اس کا بلے کا نشان لیا گیا، پھر عدالت کے ذریعے اس کو واپس ملا، ابھی بھی خطرے میں ہے وہ نشان. اب جو تحریک انصاف کی جانب سے نامینیشن پیپرز جمع کرائے گئے تھے، بڑی تعداد میں لوگوں نے جمع کرائے اس ڈر سے، اس خوف سے کہ کہیں ان کے نامینیشن پیپرز جمع کرانے کے لیے جو رکاوٹیں تھیں وہ اس کی وجہ سے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے نہ کر سکیں. لیکن جب اسکروٹنی کا عمل شروع ہوتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ریجیکشن ہے وہ تحریک انصاف کی نامینیشن پیپرز کی ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کے نامینیشن پیپرز مسترد ہوئے، نہ صرف ان کے ہوئے، ان کی بیٹی کے ہوئے، ان کے بیٹے کے ہوئے. عثمان ڈار کے معاملے پر آپ دیکھیں، ان کی والدہ، ان کی بہن کے ہو گئے. اسی طرح ایک لمبی فہرست موجود ہے کہ نامینیشن پیپرز کے موقع پر تحریک انصاف کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پر باقی جو جماعتیں ہیں وہ صرف زبانی جمع خرچ سے کام لے رہی ہیں. وہ بھی ٹاپ ٹیئر جو لیڈرشپ ہے وہ کچھ اور بات کرتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں. کراچی تشریف لائے تھے جناب شہباز شریف صاحب،
انہوں نے کیا گفتگو کی تھی اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا گفتگو کی تھی بلے کے حوالے سے, تحریک انصاف کے حوالے سے. میں آپ کو وہ سناتا ہوں اور اس کے بعد جو آج گفتگو کی ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے وہ آپ کو سناؤں گا. اتنے سنگین الزامات اگر عدالتی فیصلوں پر ججز کے متعلق لگائے جائیں تو پھر متعلقہ فورمز پر جانا چاہیے. جب یہ باتیں میڈیا پر ہوتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ ذاتی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. متعلقہ فورم پر نہ شہباز شریف صاحب گئے نہ مولانا صاحب گئے. آج خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو گفتگو کی وہ بھی ذرا سنیے. بلے کا نشان ہونا چاہیے یا بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے, اس پر متضاد آپ کو بیانات ملیں گے. جناب عامر ریاض سلانہ صاحب بدستور ہمارے ساتھ موجود ہیں, جوائن کیا ہے عامر ضیاء صاحب نے بھی. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب آپ کا بھی. آپ پہلی صورتحال کو بتائیے کہ ایسی صورتحال, ایسے الیکشن جس میں اتنی بڑی تعداد میں نامنیشن پیپرز ریجیکٹ ہو جائیں ایک پارٹی کے, تو یہاں پر یہ بحث تو بنتی ہے اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے, تو اس سوال میں اس میں کتنا آپ کو حقیقت محسوس ہوتی ہے اور دم محسوس ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے اور یہ جو نامنیشن پیپرز کی مسترد ہونے کا عمل ہے یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتا ہے جیسا کہ پی ٹی آئی دعویٰ کر رہی ہے. سر آپ دیکھیے کہ صرف پاکستان میں نہیں, دنیا کی بہت ساری جمہوریتوں میں اس سال 2024 کا جو سال ہے وہ انتخابات کا سال ہے. اب لوگ جو ہیں وہ سوالیہ نشان یہ اٹھاتے ہیں کہ جناب ان ممالک میں جس میں امریکہ بھی شامل ہے, بھارت بھی ہے, پاکستان بھی ہے اور دیگر کئی ممالک ہیں کہ ووٹ ڈالنا ایک چیز ہوتی ہے اور انتخابات کی شفافیت دوسری چیز ہوتی ہے. تو کتنی جمہوریتیں جو ہیں اس پیمانے پہ, صاف شفاف انتخابات کے پیمانے پہ پوری اترتی ہیں, یہ دنیا نے دیکھنا ہے, اس کے حوالے سے اپنی رائے بنانی ہے. تو ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاکستان ان ممالک کی صفوں میں ہو کہ جہاں پر کم از کم یہ کہا جا سکے کہ انتخابات جو ہیں ہمارے معیار کے مطابق, پاکستانی سٹینڈرڈ کے مطابق صاف و شفاف ہوئی. یہ تو ایک بات خواہش کی ہو گئی. اب آتے ہیں دوسرا کہ جو آپ نے بھی ہمیں ساؤنڈ بائٹ سنوائے تھے, یہ بڑی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ کا احترام جو ہے اور اس کے اوپر مطلب تنقید کرنے کا اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے فرمایا اور بالکل درست فرمایا کہ ریلیونٹ آپ اس میں جائیں, فورمز میں جائیں, سپریم کورٹ میں جائیں, چیلنج کریں اس چیز کو. لیکن یہاں پر اگر آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں ہوتا تو جج کی ذات کو اگر آپ نشانہ بنائیں تو یہ ایک میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. اور اچھی بات سے مراد کہ آپ اعلیٰ عدلیہ کو متنازع جب بناتے ہیں تو پورے اپنے جوڈیشل سسٹم کو, اب اس میں یقیناً آپ کہیں گے جی بہت ساری کمزوریاں ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اس کو دور کرنے کے لیے جو ایک مطلب ہے کہ حکومتوں نے, سکسیسو گورنمنٹس نے کیا کی, ایک الگ بحث ہے. لیکن ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کی پسند کا فیصلہ آیا, پی ڈی ایم کی حکومت جماعتوں کی حق میں جو فیصلہ آتا تھا وہ تالیاں بجاتی تھی, اور جو ان کے خلاف آتا تھا وہ اس کے اوپر تنقید کرتی ہے. یہ کچھ حال پی ٹی آئی کا بھی تھا. تو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پشاور ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب ہیں وہ تنقید کی زد میں ہے. ہونا نہیں چاہیے, کوئی اچھی روایت نہیں ڈل رہی ہے. تیسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے جیسا فرمایا کہ پی ٹی آئی جس طرح کے دباؤ کا شکار ہے, اس کے جو ممبرز ہیں وہ مطلب آپ دیکھیں سب سے بلکہ جتنی قیادت ہے وہ ان کے زیادہ تر کے تو نامنیشن پیپرز جو ہیں مسترد کر دیے گئے ہیں. اور کل میں کہیں کراچی میں شادی میں گیا تو ایک مجھے شکارپور کے ایک صاحب ملے, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق, آفتاب سمرو صاحب, کہتے بابا ہمیں بھی وہاں پہ داخل نہیں کرنے دیا گیا اور مسترد ہو گیا ہمارا جو ہے پرچہ. تو یہ آپ دیکھیں صرف فرسٹ ایئر نہیں بلکہ لوور ٹیئر کے لوگ بھی جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا ہو سکتا ہے, اب یہ مجھے نہیں پتا, لیکن کہ اس میں سے بہت ساروں کے جیسے بتایا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے کاغذات ٹھیک نہیں جمع کرائے یا کوئی اور ان کے اوپر. سر دیکھیں فہمیدہ مرزا جو ہیں وہ اسپیکر رہیں اور شاہ محمود قریشی 2 مرتبہ وزیر خارجہ رہے اور ان کے بھی نامنیشن پیپرز مسترد ہو گئے. جی میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہوتی ہے کہ شفافیت نظر آنی چاہیے. اب یہاں پہ جو شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ کسی کے حق میں لیول پلینگ فیلڈ کی جا رہی, میں تو کہہ رہا ہوں کہ پوری کی پوری وکٹ کھود دی گئی ہے. اب جو مرضی کرے پی ڈی ایم کی جو سابق جماعتیں ہیں, نون لیگ ہوئی یا ان کے اتحادی ہوئے, تو اس سے اچھا تو موقع مل نہیں سکتا. تو میرے خیال میں اب ان کی شکایت ان کا بنتا نہیں ہے. اب وہ کیا چاہتے ہیں کہ دیوار میں چنوا دیں, ٹھیک ہے نا, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ نہ کچھ تو اپوزیشن ہوگی, کہیں نہ کہیں تو لوگ ہوں گے. تو پی ٹی آئی کو یقیناً ان کی اپنی 9 مئی کے جو واقعات تھے جس کی وجہ سے مطلب جو نہیں ہونے چاہیے تھے, جو سمجھ میں آتا ہے کہ جناب وہ ایسی غلطی تھی کہ جس کی سزا جو ہے پی ٹی آئی آج تک بھگت رہی اور آنے والے دنوں میں بھی بھگتے گی. بے شک وہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں, فوجی عدالت میں کیس چل رہا ہے, فوجی عدالت میں چلے, اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چلنا ہے, وہاں چلے, جو سزا بنتی ہے وہ سزا ملے. لیکن الیکشن کا عمل جو شفاف ہونا چاہیے یہ پورے ملک میں محسوس کیا جا رہا ہے. عامر ریاض سلانہ صاحب, یہ دیگر سیاسی جماعتوں کا اس موقع پر جو رویہ ہے وہ اس الیکشن کو بہتر بنانے, شفاف بنانے کے لیے آپ کو کتنا قابل عمل نظر آ رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی گفتگو بھی آپ کے سامنے,
بلاول صاحب بھی جو گفتگو کر رہے ہیں، مولانا صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، اس وقت اگر یہ معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے تو پہلے کسی اور جماعت کے ساتھ ہوا تھا، اس سے پہلے کسی اور جماعت کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اب جو شدت کے ساتھ ہو رہا ہے تو آنے والے دور میں کسی اور جماعت کے ساتھ شاید اس سے بھی زیادہ شدت سے ہو، اگر آج نہ روکا گیا تو۔ مسعود صاحب، بات سمپل سی ہے کہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو اس الیکشن کی حد تک رکھیں تو پھر آپ کے سارے سوالات ٹھیک ہیں کہ شفافیت پہ الیکشن پہ سوال اٹھتا ہے، پی ٹی آئی کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، باقی جماعتوں کو راستہ دیا جا رہا ہے، یہ بنیادی سوال آپ نے اٹھائے۔ اور عدلیہ کا فیصلہ اس لیے برا لگ رہا ہے نون کو، پی ڈی ایم کو، جماعتوں کو کہ جی یہ پی ٹی آئی کی پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی فیور میں آیا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتیں درست اگر آپ ماضی کے الیکشن کو کہیں کہ جی سارے شفاف ترین تھے، پھر تو یہ بات ٹھیک ہے۔ ہمیں مسئلہ صرف یہ آیا ہوا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے، جب آپ کتابی نصابی بات کریں تو بالکل پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا پی ٹی آئی نے 9 مئی کے بعد کبھی یہ ریئلائز کیا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے جو لڑائی ہے وہ یک طرفہ انہوں نے خود شروع کی، حملے انہوں نے خود شروع کیے، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، باقی جماعتیں یہ حکومتوں سے نکالی جاتی رہیں اور تھرو اسٹیبلشمنٹ نکالی جاتی رہیں؟ کیا انہوں نے پاکستان کے اپنے اداروں پہ، اسٹیٹ پہ حملے کر دیے تھے یا زبانی گفتگو کی تھی؟ یہ جو بنیادی فرق ہے نا 9 مئی، اگر جب تک آپ اسے نہیں بیچ میں لائیں گے کوئی بات کلیئر نہیں ہو سکتی، کہ پھر وہ یہی ہوگی کہ جی بس صرف ان کو نمٹا رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے۔ نہ تو دور حکومت میں عمران خان صاحب نے اپنے پائیدار انتخابی اصلاحات کی کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، جب حکومت سے عدم اعتماد کے ذریعے نکالے گئے تو وہ فوج پہ تبرہ بھیجنے لگ گئے، پہلے امریکہ سے شروع ہوئے اور بعد میں محسن نقوی تک پہ انہوں نے لا کے نا یہ نزلہ گرایا اور اب پھر دوبارہ امریکہ کا چورن بیچا جا رہا ہے۔ آپ کو اور ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں جو کہ ٹھیک بات ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کے ازالے کے لیے راستہ کس نے نکالنا ہے۔ میں اور آپ بات کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی کو سب سے پہلا قدم بڑھانا ہوگا، سیاسی جماعتوں کے ساتھ، ادارے کے ساتھ معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ جو مذمت ہے نا، یہ جو جن کی پریس کانفرنس ہے، کچھ کے انٹرویو ہوئے، ان سب کو چھوڑ دیں۔ بحیثیت پارٹی کب انہوں نے ریئلائز کیا کہ واقعی ہم نے غلطی کی اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اپنے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو انہوں نے کب منع کیا کہ آپ گالی نہیں دیں گے، اب آپ نے یہ بات نہیں کرنی؟ وہ تو سپیسز کر رہے ہیں، اس کے اوپر الیکشن میں وہ جیت چکے ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ بھئی آپ مجھے بتائیں، اگر کے پی میں ان کے سب کچھ ہو سکتا ہے رکاوٹوں کے باوجود، تو پنجاب کہاں ہے؟ پنجاب میں ایک کلچر ہے، بلکہ سارے پاکستان میں ہے کہ جب لوگ کاغذ جمع کرانے جاتے ہیں تو سینکڑوں لوگوں کا جلوس لے کے جاتے ہیں، ڈھول لے کے جاتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ جی وہ تو نکلتے ہی پکڑ لیتے ہیں، بھائی پکڑنا یہ ادارے کرتے ہیں، سیاستدانوں کا کام ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو لیڈ کریں۔ یہ سارے کے سارے چھپ گئے، پہلے خان صاحب چھپتے رہے، اس کے بعد باقی لیڈرشپ بھاگ گئی۔ نہیں ایک منٹ بس میں جی کریں۔ وہ یہ کہ آپ نے ماضی کا ذکر کیا، میں نے بھی ماضی کا ذکر کیا، ہم حال میں موجود ہیں اور مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہم ماضی میں ہی پھنسے رہیں، اب آگے نہیں بڑھنا؟ اور کیا کبھی ایسا ہوگا کہ ہمارا ملک، ہمارا پاکستان باعث بک چلے؟ کبھی ایسا ہوگا؟ یہ خواہش ہمارے درمیان ہونی چاہیے، اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے۔ مسعود بھائی، یہ ہر بندے کی خواہش ہے، ہونی نہیں چاہیے، لیکن یہ صرف ایک پارٹی کے تناظر میں نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ سب کے ساتھ ہونی چاہیے اور پھر سب کو اپنی ذمہ داری لینی ہوگی۔ آپ کے اس پروگرام میں کتنے عرصے سے بات ہو رہی ہے، یہ میں کر رہا ہوں کہ بھئی یہ عدلیہ، یہ فوج، ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بقول فواد چودھری، چلے میں نام لے کے، جیسے آپ نے کہا نا آخر میں اینڈ پہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے یہ الزامات ہیں، میں کہہ دیتا ہوں فواد چودھری نے کے پی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں۔ اگر آپ ان کے رول کو سمجھتے ہیں کہ کتاب اور نصاب میں ہے تو وہ عملی طور پہ تو نہیں ہے۔ انہوں نے پوری کی پوری طرفداری کی عمران خان کو لانچ کرنے میں۔ ثاقب نثار صاحب کیا کر رہے تھے؟ شیخ رشید کے حلقے میں انتخابی کمپین کی، حنیف عباسی کو نااہل اہم الیکشن کے وقت کیا، نعرے تب لگے۔ اگر ہم ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے حال اور مستقبل پہ پلاننگ کریں گے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ماضی کو چھوڑ کے ہم حال اور مستقبل کی پلاننگ کر لیں کہ ماضی میں دیکھ لیا۔ نہیں یہ دکھڑا اس طرح نہیں رویا جا رہا نا، آپ ماضی کو بہت چھوٹا سا کر کے اور حال کا دکھڑا رو رہے ہیں۔ سوری ٹو سے مسعود بھائی، یہ ہمیں پوری بات کرنی چاہیے کہ ماضی میں بھی ٹھیک نہیں ہوا، آج بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، اور اس کے لیے راستہ سیاستدانوں کو سب سے پہلے خود نکالنا ہے۔ آپ دیواروں میں چنوا رہے تھے، 2018 میں آپ نے نواز شریف کو چنوایا،
फरमाइशें करके जनरल बाजवा की सारी गुफ्तगू आ चुकी हुई है। ठीक है, मैं तो जरा भाई फिर सबक क्यों नहीं सीखा? फिर जब वो क्यों जो सबक चुनवाए नहीं गए, सीखा? सर, जिसकी बेटी पकड़ी गई, आज सारी खवातीन मुअज़्ज़ज़ हैं। हाँ। जिस किसी के साथ भी जरा सी भी मैन हैंडलिंग हो रही है, उसकी कोई वो नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। आमिर ज़िया साहब, यही बात आमिर ज़िया पहले साहब, भी हुई। अब माफ़ी मांगनी चाहिए, सियासी जमातों से माफ़ी मांगे, सबसे पहले माफ़ी मांगे तहरीक इंसाफ, और उसके बाद फिर सियासत में आए। और ये जो निज़ाम है जिसको कि दुनिया कहती है कि फ्लॉप हो चुका है, जो डिलीवर नहीं कर रहा, गरीब को डिलीवर नहीं कर रहा, अमीर को जो है ये के लिए मनफियत बख्श है, उस निज़ाम का हिस्सा बन जाएं और ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहे तो काबिल कबूल है। यानी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी सोच के साथ आए तो उसके लिए गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। देखिए, पहली बात है कि अगर गलती हो जाए तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। अगर माजरत से, माफी से काम चल सकता है तो वो कर लें, लेकिन ये भी सवाल है क्या माफी मिलेगी, ये एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपके जो अहम हिस्सा है ना आपके सवाल का कि मुस्तकबिल पे हमारी क्या नजर है, हमारे सामने सवाल ये होना चाहिए कि जो इंतखाबात होंगे फरवरी 8 को, उसके बाद वो इंतखाबात मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे, और उन इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से दुनिया क्या कहेगी और पाकिस्तान के अवाम क्या कहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर ये भी सवाल बिल्कुल जो आपने बड़ा मेरे ख्याल में मुनासिब सवाल है और सबसे अहम सवाल है, वो ये कि जो हमारा सिस्टम है वो अवाम की राय को रिफ्लेक्ट नहीं करता। इंतखाबात कहते हैं ना पैसे का धंधा बना हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि मोरूसी सियासत गालिब है यहाँ पे, मतलब वो तमाम स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं हमारे इस इलेक्ट्रल निजाम के अंदर जिनको बरसों पहले दूर हो जाना चाहिए था। तो ये एलीट की डेमोक्रेसी है जिसका अवाम से कोई लेना देना नहीं, और जब इस तरह के काम हो रहे होते हैं जैसे कि आज एक तासुर बन रहा है, गलत या सही एक अलग बात है, मेरा कहना है कि परसेप्शन है, और ये जो परसेप्शन है ये बड़ा खतरनाक होता है। परसेप्शन बाज़ औक़ात रियलिटी को तब्दील कर देता है। तो सोचना ये चाहिए हमारे जो फैसला साज हैं और जितनी सियासी क़यादत है कि अगर पाकिस्तान इसी डगर पे चलता रहा और हम ये कहें क्योंकि जी माजी में ये हुआ तो इस बार भी होना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ, फिर कोई ये बहस करेगा जी माजी में कम हुआ, अब ज्यादा हो गया, या अब कम हुआ, पहले ज्यादा हुआ था, तो हमें इस बहस से निकलकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ देखना है और एक इत्तेफाक राय पैदा करना है कि कुछ कुलियों के ऊपर पाकिस्तान को अगर आगे लेके जाना है तो जनाब करप्शन नहीं होनी चाहिए, करप्ट लोगों को जो है इंतखाबात में मतलब है हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, मोरूसी सियासत जो है डिस्करेज हो, पार्टीज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, टैक्स पेयर होना चाहिए। कोई तो आप ऐसे कानून साजी करें कि जिसमें हकीकी नुमाइंदे आए, और फिर उसमें ये बिल्कुल होना चाहिए कि अवामी नुमाइंदे आ रहे हैं। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि भाई भतीजे चचा भाई इन्हीं लोगों के दरमियान जो है टिकट की बंदर बांट हो रही है। तो मैं कहता हूँ बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है, और हमारा जो जमहूरी निज़ाम है वो पाकिस्तान के अवाम को मायूस से मायूस कर रहा है। ये जमहूर दुश्मन है, ये जो हमारी जमहूरियत है लीड की, ये जमहूर दुश्मन है। इसमें अवाम का, किसान का, आमिर साहब मुझे ये बताएं, ये तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर जिस मुफाहमत की बात की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद भी क्या पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकेगा, सियासी बेचैनी रहेगी, इस तरह के इलेक्शन होंगे, जिस तरह की पकड़ धकड़ अभी हो रही है, लोगों में बेचैनी है, लोगों को कितनी बार गिरफ्तार किया जाता है, अदालत से रिहाई मिलती है, फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो लोगों में, आम आवाम में इसमें बेचैनी मौजूद है, इससे हम सरफ नज़र नहीं कर सकते। तो इलेक्शन के बाद भी ये सूरत हाल रहेगी। इस वक्त किस तरह से कोई मुफाहमत की फिजा बन सकती है, इसमें पहल किसको करनी होगी? तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तो या तो बंद है या अंडरग्राउंड है, वो तो मौजूद ही नहीं, सरफेस पे है ही नहीं वो, तो अब इस वक्त पहल कौन करे? ये मसूद से पूछ रहे हैं? जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फिर हमारे एक तो नंबर जाहिर है कि जो जैसे आमिर इलियास राना फरमा रहे हैं कि सियासी क़यादत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ हमारे इदारों पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो हमारे मुनज़्ज़म और सबसे मजबूत इदारे हैं पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान के अंदर नॉर्मेलिटी लाने की, जाहिर उनकी दिन रात यही कोशिश होती है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, कोई और बेचैनी हो, उसको मैनेज करना। उसको मैनेज करने के लिए उनको सोचना पड़ेगा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, और कोई ऐसी चीज करनी पड़ेगी कि मुल्क में दोबारा से हामनी हो, कुछ हमारे यहाँ जो खेल के ज़ाब्ते हैं वो दोबारा से तय किए जा सके। उसमें यकीनन जिन लोगों ने मतलब है कि तशद्दुद किया, जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की, हमला किया 7 इदारों पर, उनको वाक़तन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं मुलविस थे उनको वापस आने की आप जगह दें। और जब तक ये नहीं होगा, एक नेशनल रिकन्सिलिएशन नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम कोई इत्तेहाद हो जाएगा आपस में, नहीं, इलेक्शन होने चाहिए, एक दूसरे की बुराई भी करेंगे, लेकिन हमें इस्लाहात की भी जरूरत है और आगे बढ़ने की भी जरूरत है, और मेरे ख्याल में उसमें हमारे इदारों का बड़ा कलीदी किरदार होगा। जनाब ठीक, एक ब्रेक मुझे लेना है, फिर आमिर इलियास राना साहब से भी यही गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे कि
اگر ریکنسیلیشن کا کوئی پروسیس الیکشن سے پہلے ہو سکتا ہے، ویسے تو اس وقت نظر نہیں آ رہا، ہونا چاہیے، کیا الیکشن کے بعد ہونا چاہیے، تو یہ کیسے انیشیٹ ہوگا؟ کیونکہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ تو سرفیس پر موجود ہی نہیں ہے، کیسے ہوگا، کون کرے گا؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک۔ عامر علیہ السلام صاحب، یہ جو صورتحال اس وقت موجود ہے، خواہش تو یہ ہے کہ یہ اس میں نارملائز ہو، ملک میں ہارمنی پیدا ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ ان کا مخالف جو ہے وہ سامنے کھڑا ہو، شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تو آئے ہی ضمانت پر ہیں کہ ان کے سامنے ان کا مخالف نہیں ہوگا، اور دوسری طرف جو عوام ہے، جو ظاہر سی بات ہے ایک ووٹ بینک تو ہے، وہ جو فیل کر رہا ہے وہ آپ گراؤنڈ کے آدمی آپ بہتر سمجھتے ہیں، تو اس صورتحال سے کیسے نکلا جائے؟ دیکھیں، وہ جو آیا ہے اور آپ نے نام نہیں لیا، اس کو کہتے ہیں نواز شریف، اس کو نکالا کیسے گیا تھا؟ تو آ بھی گئے۔ بھئی آپ کو برابر کرنا پڑے گا نا، میرا سوال ہی یہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ اور ہر جگہ پہ، کہ آپ بتائیں کہ اسے اقتدار سے پاکستان کے کسی قانون سے ہٹ کے بلیک لا ڈکشنری کے تحت نکالا گیا۔ جب وہ آیا تھا 2013 میں، یہاں لوڈ شیڈنگ جو آج اس وقت ہم کچھ فیس کر رہے ہیں، اس نے 13-16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو زیرو کیا تھا۔ اس نے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں فوج ان کے ساتھ تھی، وہ فوج کے ساتھ تھا۔ اس کو پھر لاڈ پیار میں جن کو لانے کے لیے ہٹایا گیا، تو اب آپ اس کو صرف یہ فکرہ کہہ کے کہ وہ آیا اسی ضمانت پہ ہے، تو اس ملک کا بیڑا غرق کرایا کس نے 38 مہینے کی وفاقی حکومت میں اور 9.5 سال کی کے پی کی گورنمنٹ میں؟ بڑی یہ بری لگتی ہیں باتیں، لوگ مجھے بھی کہتے ہیں جی وہ یہ آپ ایک طرف کی بات کر دیتے ہیں۔ بھائی مجھے بتائیں نا کہ سچ بھی تو پورا کسی کو بولنا ہے، صرف مصلیت کی چادریں اڑھا کے کہ جی پاپولرزم ہے تو یہ بات کر لی جائے، ہمیں سچ کیوں نہیں بیان کرنا چاہیے؟ ایک چلتے ہوئے ملک کو آپ خراب کریں اور پھر آپ خواہش یہ کریں کہ جی جو خراب کر کے گیا اس کے آگے ہاتھ جوڑ لو۔ بھائی اس کو بھی تو ملک کے ساتھ معافی، لوگوں کے ساتھ کہ میں نے لوگوں کے کیا کلچر کو تباہ کیا ہے، اس کو معافی مانگنی ہوگی، اپنے ووٹروں سے ہی مانگ لیں۔ عامر بھائی، یہ کہ جو ہاں میں نے غلط بات کی تھی، وہ ان کی یہ جو بات ہے نا مسعود بھائی، ان کے ووٹر ان سے نہیں متنفر ہوں گے اس بات پہ، بلکہ پاکستانی ووٹروں کے لیے بھی راستہ بنے گا، ان کی جماعت کے لیے بھی اور بنے یہ گا۔ گفتگو ہر جانے والی حکومت کے متعلق آنے والی حکومت سے سنتا ہوں کہ پچھلے جو گئے وہ بیڑا غرق کر کے گئے، وہ ستیہ ناش کر کے گئے، اور یہ گفتگو اب پاکستانیوں کے لیے اہمیت نہیں رکھتی۔ پاکستانیوں کو ایک ایسا نظام چاہیے جس پر ان کو اعتماد ہو، اعتبار ہو۔ انویسٹر بھی اسی جگہ آتا ہے جہاں پر ایک اسٹیبلٹی موجود ہو، تو یہ اسٹیبلٹی تو ایسے نہیں آتی۔ نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آتے ہیں، وہ حکومت کرتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر ڈیل کر کے آتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر یہ تو تاثر بنتا ہے، تو یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے نا، یہ اس میں کوئی اسٹیبلٹی تو نہیں ہے ملک کے اندر۔ دیکھیں، وہ جو آپ نے کہی نا کہ جی آنے والی ہر حکومت کہتی ہے، اسے کہتے ہیں گا گے گی، کیونکہ ہم 75 سال سے اسی سفر میں ہیں نا۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر کسی نے کام کیا تو اسے گنوانے کی بنیاد پہ جس نے کام نہیں کیا انہیں برابر کیسے آپ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ عامر بھائی، آپ کو جواب ان سب کو کاموں دینے پر ہوں گے۔ اگر وہ باہر جاتے ہیں، دسیوں سوالات وہ آگے ہیں واپس، اس نے 21 اکتوبر کو بھی بڑی میسج کیا، اور اب جب جلسے شروع ہوں گے تو آپ کو کھلی ہوئی بات نظر آئے گی، پھر میں آپ سب کے بیانیے سنوں گا۔ اس پاکستان کی بات کرتا ہے کہ اس نے ایک لوگوں سے کہا کہ پڑوس سے اور سب کے ساتھ ایک راستہ بنائیں بات چیت کا۔ پاکستان کے عوام کی بقا تب ہے جب اس جنگ و جدل کے ماحول سے کہیں باہر نکلیں گے، اور لوگوں کو آؤٹ آف دی باکس، جو عامر رضا صاحب بات کر رہے تھے، وہ یہی راستہ ہے جو یورپ نے سیکھا ہے، جو دنیا نے سیکھا ہے۔ ہم اس راستے پہ بین کیوں ہیں؟ ہم اس کے راستے پہ بات کرنے والے کو اٹھا کے باہر کیوں پھینکتے ہیں؟ اچھا، یعنی پورے ملک کے اندر ہارمنی ہو نہ ہو، ہمیں پہلے اس طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ اس وقت تو ملک کے اندر کی بات ہو رہی ہے۔ ملک میں ہارمنی کس طرح لائیں گے جب کھانے کو پیسے نہیں ہوں گے، لوگوں سے مانگیں گے، کھانے کو پیسے ادھار نہیں، لائیں گے، 10 کروڑ بندہ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے، 40% بچے جو ہیں وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں۔ یہ 3.5 سال کا تو کارنامہ نہیں ہے نا، یہ تو ان پالیسیوں کا وہ کام ہے جو گنوائے جا رہے ہیں۔ اب یہ سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ کسی کارنامے کا ہی نتیجہ ہے نا، تو یہ جواز کافی ہے کہ جس نے کام کیا، اب وہ کام کیسا کیا اس پہ بات نہ کریں ہم۔ اچھا، مجھے ظاہر وقت بہت کم ہے، 2-3 باتیں پوائنٹس ہیں۔ یہ آپ نے بڑے اچھا جملہ کہا کہ کام کیسا کیا اس پہ ہم بات نہیں کر رہے۔ جو بات کی جاتی ہے بجلی کی، بہت زیادہ گلورا پیٹا جا رہا ہے، کیپیسٹی پیمنٹ کے عذاب میں پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے۔ جس طرح کا انرجی مکس انہوں نے بنایا، جس طرح کے امپورٹڈ فیول پہ انہوں نے
کھڑا کیا انرجی سیکٹر کو، اس کا ہم لوگ خمیازہ آنے والی کئی دہائیوں تک بھگتیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ پورا جو بیانیہ ہے کہ کسی لاڈلے کو لانا تھا، لاڈلے کو نہیں لانا تھا۔ بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کی کارکردگی ایسی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی جو تھی ان سے نالاؤں پریشان تھی، خود ان کی اپنی پارٹی میں بہت زیادہ ڈسسیٹسفیکشن تھا، ان کی چاہے معاشی پالیسیز ہوں، چاہے ان کی خارجہ پالیسی ہو، جس کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی بھارت کے ساتھ انہوں نے دوبارہ تعلقات کی بات کی، اور وہ اچھا اس بیان کو اگر آپ جائزہ لیں تو لگے گا کہ جی پاکستان نے بلاک کیے ہوئے مذاکرات، زیادتی پاکستان نے کی ہے، حالانکہ بالکل الٹی بات ہے کہ بھارت جو ہے مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھارت نے نئی ریڈ لائن کھینچ دی ہے کشمیر کو ضم کر کے اپنے یونین ٹیریٹری کا حصہ بنا کر، تو لوگ ورلڈ کپ لائے تھے نا 5 اگست 19 کو، یہ پوری بات کرنے تھا، کشمیر کاز کو ڈیمیج کیا نواز شریف صاحب نے کہ بھارت کے دورے پہ گئے، حریت کے لوگوں سے نہیں ملے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ڈاکیومنٹڈ ہیں، وہ کوئی مطلب ہے کتابوں میں لکھا گیا ہے، مطلب ہے اخباروں میں چھپا ہے، تو کوئی کسی کو الہام نہیں ہوا ان چیزوں کا۔ تو بات یہ ہے کہ لاڈلے کی محبت میں نہیں بلکہ ان کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے، پیناما کی وجہ سے وہ گئے تھے۔ اب ٹھیک ہے، مطلب ہے اس میں کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات ہے کہ یہاں پر جو ہے کہ جس شخص نے اپنی سیاست کو اپنے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے استعمال کیا، اس کے اگر تمام گناہ معاف ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے سب سے بڑے لاڈلے تو وہ ہیں کہ وہ جب چاہیں ملک سے چلے جائیں، جب چاہے معافی مل جائے، جب چاہے واپس آ جائیں۔ تو بات یہ ہے، لیکن ہمیں اصولوں پہ بات کرنی چاہیے۔ جو ایشو ہے وہ یہ کہ ملک کے اندر اس کنٹرڈکشن کو کیسے ریزالو کیا جائے، ایون کہتے ہیں نا لیول پلینگ فیلڈ کیسے ہو، اور الیکٹرل ریفارمز ایسے ہوں کیوں نہ ہوں کہ جس میں جو 20ویں صدی کے سیاستدان ہیں ان سے ہمارا چھٹکارا ہو۔ 21ویں صدی کے ساتھ کے پاکستان کے ساتھ یہ لوگ ہم آہنگ نہیں ہیں۔ آج 21 سینچری کے جو بچے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو بابے بیٹھے ہوئے ہیں آ کر، اور جو پرانی ان کی نعرے بھی ان کے پرانے، گفتگو بھی پرانی، ان کو تو ایک جدید اکانومی کا پتہ ہی نہیں، ادراک ہی نہیں ہے ان لوگوں کو۔ یہ وہ پرانی کہتے ہیں نا پرانی فلمیں جو پٹ چکی ہیں، تو آپ لے کر بھی آ جائیں گے تو اس سے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہونے جا رہے۔ وہ جو ہمیں خدشہ ہے کہ 24 کے انتخابات کے بعد آپ دیکھیں گے خدا نخواستہ کہ کنٹرڈکشن اور کرائسس مزید نہ بڑھے، ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے، اور بجائے اس کے کہ بلیم گیم میں جائیں کہ جی فلاں نے یہ کیا۔ کچھ لوگوں کو تو خود ہی ریٹائر ہو جانا چاہیے سیاست سے۔ دنیا آگے بڑھ رہی ہے عامر بھائی، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ سول سروس کے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اسی میں ہماری وقت ختم ہو گیا۔ عامر ضیاء صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ عامر ضیاء صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ شاہد نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی شکریہ۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ہمیں بھی آگے بڑھنا ہے۔ جدید دور کے جدید تقاضے ہوں گے، کل نیا سال شروع ہوگا، اور اس امید کے ساتھ کہ آنے والے سال میں جہاں دنیا آگے بڑھے، دنیا میں امن ہو، استحکام ہو، پاکستان میں امن ہو، استحکام ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو، اور ہم ایک عظیم قوم بنیں اور اس راستے پر چل پڑیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔